अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वान फाते की रिहाइश गाह पे वो शाम ढेरों सोगवारियत लेकर उतरी थी। ड्राइंग रूम में सिर्फ जर्द टेबल लैंप रोशन थे। सफ़ेद बत्ती न जलाने के बाइस माहौल ख़ौफनाक और पुरस्रार सा लग रहा था। बड़े सोफे पे फाते रामजिल टांग पे टांग जमाए बाजू पुश्त पे फैलाए बैठा संजीदगी से अहमद निज़ाम को देख रहा था। वो अभी अभी ऑफिस से आया था और इस प्रोसिक्यूटर को अपने इंतज़ार में पाया था। उसने बस टाई उतारी, बाकी सुरमई कोट और सफ़ेद शर्ट सुबह वाली ही पहने रखी और यहाँ आ गया। असरा सामने वाले सोफे पे बराजमान मुतजस्सिस सी दिखाई देती थी। गालिबन अहमद निज़ाम ने अभी तक मुद्दा बयान नहीं किया था। तो आप फाते की एक्स असरा ने एक्स पे जोर देते हुए किनखियों से उसे देखा। चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात करने आए हैं। कानों में मोती और खूबसूरत आंखों में मुस्कुराहट सजाए वो मलिका किसी तमकनत से अपने शोहर के बराबर में बैठी थी। जी, हमारी डिपार्टमेंट को तालिया मुराद के बारे में टिप मिली थी कि वो किसने टिप दी थी। वो प्रोसिक्यूटर से नज़रें हटाए बिना बोला तो अहमद निज़ाम जो एक फ़ाइल खोल रहे थे रुक के उसे देखने लगे। टिप देने वाले का नाम सिगा रास में रखा जाता है। आप जैसे माहिर वकील को तो इस बात को समझना चाहिए। उनके लहजे के तंज पे असरक के माथे पे बल पड़े। केयरफुल प्रोसिक्यूटर साहब, आप इस वक्त बीएन के चेयरमैन से बात कर रहे हैं। मैं एक वकील हूँ मिसेस असरा, और मैं एक साथी वकील से बात करने आया था। मैं आपका साथी वकील नहीं हूँ, मैं तालिया का बॉस हूँ। ये जहन में रख के बोलते जाइए। मुझे एक डिनर पे पहुंचना है। वो जिस तरह चुपती नज़रें अहमद निज़ाम पे जमाए स्पार्ट अंदाज में बोला था, असरा ने चेहरा मोड़ के एक्स बॉस कहना चाहा, मगर फाते के माथे के बल और चेहरे की नागवारी देख के वो ठहर गई। बहुत बेहतर। मैंने 2 माह तालिया मुराद के बारे में तफ्तीश की है। और उन्होंने गहरी सांस लेकर सामने रखी फ़ाइल खोली जिसमें कागजात रखे नज़र आ रहे थे। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो लड़की एक स्कामर है, एक कॉन आर्टिस्ट और एक आर्ट थीफ। वो मुख्तलिफ हुलिये बदल के अपने टारगेट के करीब जाती है और उसके पास से कोई नायाब चीज़ चुरा लेती है। वो फाते के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा के कह रहे थे, तालिया मुराद एक चोर है, एक बहरूपिया, एक फ्रॉड। ड्राइंग रूम में चंद लम्हे के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। असरा के माथे के सारे बल गायब हो गए, कंधे सीधे हुए और लब खुल गए। आर्ट थीफ, वो चूंकि तालिया उसे जितनी बुरी लगती हो वो इस हद तक खतरनाक हो सकती है, उसने सोचा भी ना था। जहन में पिछले चंद माह के वाकयात फिल्म की तरह घूमने लगे। जी, वो नायाब आर्ट वर्क को चुराती है, ब्लैक मार्केट में बेचती है। इसने सारी दौलत इसी तरह कमाई है, इसीलिए उसके पास असली घायल गज्जाल थी। असरत जैसे ख्वाब से जागी। उसके जहन को सिर्फ चंद लम्हे लगे इस सारी मालूमात को प्रोसेस करने में, और फिर उसके लब मुस्कुराहट में ढले। तो तालिया तालिया एक चोर है। वो हैरान भी थी और पुरजोश भी। जी, मैंने 2 माह अपने बहुत से ताल्लुकात इस्तेमाल करके जराइम की दुनिया के लोगों से भी छान फटक की है। मालूम हुआ है कि वो चोर है और काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है। बल्कि मेरे एक सोर्स ने तो ये भी बताया है कि वो डार्क वेब पे एक स्काम इन्वेस्टिगेटर का रूप भी धारे हुए है। गालिबन अहमद निज़ाम ने कागजात से पढ़ा, हालिम के नाम से। फाते इसी तरह सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए चुपती नज़रों से अहमद निज़ाम को देखे गया। हालिम के नाम पे उसकी गर्दन की गिल्टी उभर डूब के उभरी, मगर तासुरात संजीदा रहे। चंद लम्हे वो कुछ नहीं कह सका, फिर बोला तो आवाज़ सर्द थी। तो आप कह रहे हैं कि तालिया मुराद खुद हालिम है? जी, मगर हालिम होना उसका जुर्म नहीं है। उसका असल जुर्म फ्रॉड और चोरियाँ। और वकील साहब, आप इसको कोर्ट में मुजरिम कैसे साबित करेंगे? वो वकील को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे आंखों से जला डाले। यानी इस सारी कहानी का क्या सबूत है आपके पास? सबूत की अब क्या ज़रूरत है? असरत तेज़ी से बोली। वो कह रहे हैं कि उनके मंजरों ने भी तालिया के फ्रॉड होने की तस्दीक की है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताशा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता तो वो आज जेल में होती, मगर वो बड़ी आज़ादी से घूम रही है। तुम इससे आज मिले थे? असरा ने चूक के उसे देखा, मगर चबा चबा के बोलता फाते उसकी तरफ मुतवज्जो न था।
میرا خیال ہے وکیل صاحب کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کا کیس کمزور ہے اور آپ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تاشا کے خلاف کچھ فراہم کر سکوں جس سے اس کے اوپر مضبوط کیس بن سکے، اور اس کے بدلے میں آپ میرے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ فاتح صاحب، اگر آپ قانون کی مدد کرنا چاہیں تو صوفیہ رحمان کے شروع کیے گئے کیس کا مقصد صرف سیاسی وکٹمائزیشن اور انتقام ہے۔ میں آپ سے ملاقات پہ اس لیے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی اچھی شہرت کے سب قائل تھے، مگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ آپ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ احمد نظام کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ میں ایمانداری سے اپنی جاب کر رہا ہوں سر۔ واٹ ایور۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا۔ میری پارٹی سے انگلی سے سینے پہ دستک دی یا میرے گھر سے کوئی فرد تالیہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ ہماری ورکر رہی ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے کوٹ بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اسرا، اس کو گھورتے ہوئے اسرا کو پکارا۔ وہ ساتھ ہی اٹھی۔ پروزیکیوٹر صاحب کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹر نے ان کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ احمد نظام بددقت مسکرائے اور فائل اٹھا کے کھڑے ہوئے۔ تالیہ کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ درست ہے، اور اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں ایک بھی جھول نہیں ہے، نہ ہی کسی چوری یا فراڈ کا سرا اس تک جاتا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پیپر ورک تیار کیا ہے، مگر وہ ایک جگہ غلطی کر گئی ہے۔ اس کی اس غلطی کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مجھے 2 ماہ لگے ہیں۔ آپ کے لیے اچھا تھا اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جاتے، مگر خیر۔ اسرا اس غلطی کے لفظ پہ چونکی تھی۔ وہ استفسار کرنا چاہتی تھی مگر پھر فاتح کے بگڑے موڈ کو دیکھ کے چپ رہی۔ وہ بس سرد مہری سے بولا خدا حافظ، اور پروزیکیوٹر کو دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ۔ احمد نظام دروازے تک گئے، پھر رک گئے، پھر پلٹے اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا۔ آپ تالیہ مراد کو تاشا کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی آپ اس کی اس کہانی پہ یقین رکھتے ہیں؟ کون سی کہانی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد نظام نے جواباً حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ کو تالیہ مراد نے نہیں بتایا؟ وہ سمجھتی ہے کہ وہ 15ویں صدی ملاکا کی شہزادی تاشا ہے اور وہ اس دنیا سے ہماری دنیا میں آئی ہے۔ شاید اسی لیے اس کو آپ کے سن باؤ والے مکان میں بہت دلچسپی تھی۔ طنزیہ انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ اسرا نے تعجب سے انہیں جاتے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فاتح؟ وہ قدرے غصے اور قدرے حیرت سے بولی، مگر وہ برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پہ بار بار مناظر ابھر کے غائب ہو رہے تھے۔ وہ بازار کے وسط میں کھڑا تھا۔ سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کہ بگھی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ زرتار لباس پہنے، سر پہ ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کونیاں اطراف میں جمائے، وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بگھی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا۔ منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر شہزادی نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بگھی بان نے بگھی روک دی۔ کسی نے لپک کے دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا۔ وہ اسی شان سے زینیں اترتی نیچے آئی۔ فاتح نے کرب سے سر جھٹکا اور اسٹڈی میں آ کے دروازہ مقفل کیا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پٹ کھول دیے تاکہ تازہ ہوا اس کے بند ہوتے ذہن کو جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ ساتھ ہی کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھیں آنکھیں بند کی۔ وہ مناظر بہت ٹھوس، بہت حقیقی سے تھے۔ وہ ایک محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کو اپنا لباس سفید کرتا پاجامے جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کے آگے ایک فربہی مائل چینی نقوش والا آدمی چل رہا تھا۔ سامنے سے وہ چلی آ رہی تھی، کامدار لباس پہنے، سر پہ تاج سجائے۔ وہ دھوپ میں چمکتی ہوئی تالیہ تھی۔ اس کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کا جھرمٹ تھا جیسے شہزادی کی کنیزیں ہوں۔ اسے دیکھ کے اس نے سر کو مخصوص انداز میں خم دیا تھا۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ فاتح نے کراہ کے آنکھیں کھولی اور پیشانی پکڑ لی۔ اس کا سر بے تحاشا درد کرنے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ یہ یادیں صرف یادیں نہ تھیں، یہ ویژن تھے اور تیزی سے ذہن میں امٹتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیوں تالیہ کو کسی شہزادی کے روپ میں دیکھ رہا تھا؟ ابھی پروزیکیوٹر نے شہزادی کا لفظ بولا، اس روز تالیہ نے جنگل کا لفظ بولا۔ کیا اسے کوئی ذہنی مرض لاحق ہونے لگا تھا جس کے باعث اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر جا رہا تھا؟ یا وہ تالیہ کو مس کر رہا تھا؟ وہ وہیں کرسی پہ نڈھال سا بیٹھ گیا اور پانی کا گلاس اٹھا کے پیا۔
طبیعت سنبھلی اور درد کم ہوا تو اندر پھیلا شور خاموش ہو گیا۔ اب کوئی ویژن، کوئی یاد، کچھ دکھائی نہ دیا، بلکہ ذہن میں پروزیکیوٹر کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے فون نکالا اور حالم کے نام کی چیٹ کھولی۔ چند لمحے وہ پرانے میسیجز کو پڑھتا رہا، پھر تالیہ کی چیٹ سامنے لایا۔ بظاہر دونوں چیٹس میں کچھ بھی ایک جیسا نہ تھا، نہ سپیلنگ، نہ بات کرنے کا انداز، لیکن پروزیکیوٹر بغیر وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ فاتح نے انویسٹیگیٹر کو پیسے دیے تھے؟ مگر خیر وہ کوئی قابل جرم بات نہ تھی، لیکن اگر تالیہ حالم تھی تو وہ چونکا۔ وہ فائل چوری کا معمہ، وہ اسرا کا نام چھپا جانا، ملاقہ کی اس رات کا راز، کیا وہ سب تالیہ کر رہی تھی؟ وہ اتنا عرصہ تالیہ سے بات کرتا رہا تھا۔ اسے اس بات پہ نہ غصہ آیا نہ ہی صدمہ ہوا۔ وہ تعجب سے مسکرا دیا۔ تالیہ مراد حالم تھی؟ اور پھر ایک خیال نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی۔ اگر پروزیکیوٹر کی کہی گئی یہ بات درست تھی تو کیا اس کی دوسری باتیں بھی درست تھیں؟ چور، سکامر، تالیہ ایسی نہیں تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا، فون پہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ایک سائیکیٹرسٹ کا نمبر نکالا جس کے پاس آریانہ کی موت کے بعد سے اب تک وہ متعدد بار جا چکا تھا۔ اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت اس بات کی غماز تھی کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈیو کی دیواریں اور فرش طوطے والے رنگ کی شیٹ سے ڈھانکی گئی تھیں۔ رنگ اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں چبھتا تھا۔ ایڈم بن محمد پہلی دفعہ کسی اسٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور یہ ماحول اس سے یکسر مختلف تھا جو وہ ٹی وی پہ دیکھتا تھا۔ ٹی وی اینکرز کے پیچھے مختلف رنگوں میں پروگرام کا لوگو بنا ہوتا تھا، یا اپنے شہر کے مشہور مقامات کی تصاویر، یا اسکرین پہ مناظر چل رہے ہوتے تھے۔ اینکرز جس ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے تھے اس پہ بھی پروگرام کا لوگو پرنٹ ہوتا تھا، مگر وہ سب ٹیکنالوجی کا دھوکہ تھا۔ در حقیقت ڈیسک، دیواریں، فرش سب سبز ہوتے تھے اور اس سبز میں تصاویر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جاتی تھیں۔ چھت البتہ نہیں دکھائی جاتی تھی۔ اپنی کرسی پہ بیٹھے ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ اوپر خلا تھا، چھت کافی اونچی تھی اور وہاں تاریں، کیمرہ سٹینڈز اور پولز دکھائی دیتے تھے۔ بریک سے واپسی پہ خوش آمدید، ڈائریکٹر نے کیو دیا تو سامنے بیٹھی سکارف والی اینکر مسکرا کے کیمرے کو دیکھ کے کہنے لگی۔ ایڈم نے دیکھا وہ جس کیمرے میں دیکھ رہی تھی وہاں ایک اسکرین لگی تھی جس پہ وہ ساری تحریر لکھی آ رہی تھی جو وہ بول رہی تھی۔ ابھی تک ہم ایڈم بن محمد سے صوفیہ رحمان کے بارے میں انکشافات کے متعلق بات کرتے رہے، اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ای میلز ان کے ہاتھ کہاں سے لگیں۔ اینکر نے سٹول موڑ کے ایڈم کی طرف رخ کر لیا اور ساتھ ہی مگ اٹھا کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کیا اس کو واقعی کافی کی طلب ہو رہی تھی یا یہ ٹی وی والوں کا کول لگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہلے سے کھنکھارا، شکر کہ اس کو کیمرے کی بجائے اینکر کو دیکھ کے بات کرنی تھی۔ یہ مجھے اس فرم کلائڈ اینڈ لی کے ایک وسل بلوور نے دی ہے اور صحافتی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، مگر یاد رہے کہ سائمن فوسٹر جو میرے لیے ایک بڑے بھائی اور مینٹور کا درجہ رکھتے ہیں اس وسل بلوور سے مل بھی چکے ہیں اور ان کاغذات کی تصدیق بھی کروا چکے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ جھوٹے ہیں تو صوفیہ رحمان ان کی تردید کر دیں۔ اینکر کے سامنے بیٹھا ایڈم پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ جس کے آستین کوہنیوں تک فولڈ ہوئے سلے تھے اس پہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پردھان منتری صاحبہ نے ابھی تک ان کاغذات پہ خاموشی اختیار کیے رکھی ہے۔ بہرحال آپ کا کہنا ہے کہ آپ کل مزید نام سامنے لا رہے ہیں؟ وہ جوش سے پوچھ رہی تھی۔ ایڈم نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ فاؤنڈیشن کی تہوں میں چھپا تھا اور آنکھوں پہ اتنا گہرا میک اپ تھا کہ اسے اس پہ ترس آیا۔ بیچاری، اس کے گھر والے اس کو کیسے پہچانتے ہوں گے؟ جی، میں مزید نام سامنے لا رہا ہوں کل اسی وقت، اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو یہ نام میرے وکیل کے پاس ہیں، وہ ان کو پبلک کر دے گا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو ایڈم۔ بہرحال آپ کچھ عرصہ پہلے تک وان فاتح کے باڈی گارڈ بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نوٹ سے پڑھ کے بولی، باڈی مین ناٹ باڈی گارڈ۔ اس نے بھی اپنا مگ اٹھایا اور کول لگتے ہوئے گھونٹ بھرا، تب تک جواب سوچ لیا، پھر مگ رکھتے ہوئے بولا، میرا ایک دوست ان کا باڈی مین تھا، چند دن کی چھٹی پہ گیا تو اس کی مدد کے لیے میں نے ان کے پاس کام کیا۔ تو آپ نے وان فاتح کو بطور ایک باس کیسا پایا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سبز رنگ سے اٹا کمرہ بھی خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ انٹرویو اس سمت جا رہا تھا جس کی توقع ایڈم کو تھی۔ اس کو وان فاتح کے حق میں متعصب بنا کے میڈیا پہ پیش کیا جائے گا تاکہ اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو۔ وان فاتح ایک اچھے باس ہیں مگر ایک آئیڈیل انسان نہیں ہے، وہ اعتماد سے کہنے لگا۔ اب اس کو کول لگنے کے لیے کافی کا مگ اٹھانے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت جلدی بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں نے 11 دن بلکہ اس سے بھی کم ان کے پاس کام کیا اور وہ بار بار میرا نام بھول جاتے تھے۔
میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں آرمی میں مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جاب چاہیے تھی، مگر فاتح صاحب اتنے بے نیاز اور خشک انسان واقع ہوئے تھے کہ میں ان سے ایک جاب تک کے لیے نہ کہہ سکا۔ لوگ سیاست دانوں کے پاس بھرتی ہو کے کیریئر بنا لیتے ہیں، کاش میں بھی اتنا شاطر ہوتا، مگر یہ میری عزت نفس کو گوارا نہیں تھا۔ اگر کلائیڈن لی کا وہ ملازم مجھے نہ ملتا اور یہ فائلز مجھے نہ دیتا اور سائمن میرا بھائی، میرا دوست، میرے لیے سٹینڈ نہ لیتا تو ایڈم بن محمد آج اپنے باپ کی طرح ایک دکان پہ سیلز مین ہوتا۔ میرے اس وسل برول دوست کا شکریہ، میں نے یہ اہم کام سر انجام دیا۔ تمہارے ماں باپ کو اب تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم پہ فخر کرنا چاہیے۔ آخری فقرہ اس نے کیمرے میں دیکھ کے کہا تھا، اور ایڈم کے اپنے ماں باپ لاؤنج میں رکھے ڈبے ٹی وی کے سامنے بیٹھے بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پہ نظر آتے ایڈم کا چہرہ آج سانولاہٹ سے لیے نہیں تھا، بلکہ روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی شیو، اعلیٰ لباس اور مسکراتی آنکھیں۔ ایڈم کے پیچھے انہیں پس منظر میں ایک اسکرین پہ بہت سے مناظر چلتے نظر آ رہے تھے۔ اسکرین جس دیوار پہ لگی تھی وہ دیوار ٹی وی کے پردے پہ مختلف رنگوں سے سجی دکھائی دے رہی تھی، اور ہاں، وہ لکڑی اور کرسٹل سے بنا خوبصورت ڈیسک جس پہ ایڈم کوہنی جمائے بیٹھا تھا، وہ کتنی اعلیٰ جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ کر رہا تھا۔ ایڈم کی ماں نے پلکیں جھپکائیں تو آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے۔ پروگرام اب ختم ہو چکا تھا اور ایڈم اسکرین سے جا چکا تھا، مگر وہ دونوں اسی طرح وہیں بیٹھے تھے۔ پھر محمد صاحب کا فون بجنے لگا۔ دوستوں، رشتہ داروں کی کالز، مبارکبادیں، وہ ایک کے بعد ایک کال وصول کرتے، خوشی سے جواب دیتے اٹھ کے باہر چلے گئے، مگر ایبو وہیں بیٹھی رہی۔ اسکارف اوڑھے، جھریوں زدہ چہرے والی اورنگ اصلی عورت کسی خواب کسی کیفیت میں تھی۔ میز پہ رکھا لینڈ لائن فون بجا تو وہ چونکی، آنسو صاف کے اور ریسیور اٹھا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ آگے کون ہوگا۔ باپا کا فون بزی تھا، میں نے سوچا یہاں کر لوں۔ تم نے انٹرویو دیکھا ایبو؟ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ ایبو کا دل پھر سے بھر آیا، آنسو مزید تیزی سے گال پہ لڑکنے لگے۔ ہاں ایڈم، سب تمہاری ہی بات کر رہے ہیں، وہ گلوگیر آواز میں کہنے لگی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ایڈم بن محمد کے انکشافات درست ہیں، کیونکہ وہ کمپنی جو بھی ہے اس نے تردید نہیں کی۔ کسی کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں آ جانا کتنی بڑی بات تھی۔ ایبو کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ کرپشن کے ثبوت اس کا بیٹا سامنے لایا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے چینلز پہ اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے ایبو سے بات ختم کر کے فون جیب میں ڈالا اور ٹی وی چینل کی اونچی عمارت سے باہر نکل آیا۔ سامنے دو رویہ سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھا۔ رات پھیل چکی تھی، مگر اسٹریٹ پولز اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے سارے میں روشنی کر رکھی تھی۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کنارے چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے سیاہ کوٹ کو پیچھے کی طرف اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفتن اس کے ہونٹوں پہ شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے چلتے ہوئے فون نکالا اور تالیہ کا نمبر ملایا۔ وہ اس دن سائمن کے پاس اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایڈم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ہیلو، کافی دیر بعد تالیہ کی آواز سنائی دی، کسی بھی جوش سے آری آواز۔ آپ نے میرا انٹرویو دیکھا؟ وہ بے تابی اور خوشی چھلکاتے انداز میں پوچھنے لگا۔ آف کورس ایڈم، میں نے دیکھا اور بس۔ پتہ ہے مجھے ہر چینل سے فون پہ فون آ رہے ہیں۔ آج کا شو تو اتنا اچھا گیا کہ اینکر کہہ رہی تھی کل میں وہ انکشافات اس کے ہی شو میں کروں۔ گڈ۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مجھے فاتح صاحب کا باڈی مین ہونا یاد دلایا؟ ہاں، اور آپ کو میرا کون سا جواب پسند آیا؟ وہ سڑک کنارے چلتا ہوا مسکرا کے بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ سارے ہی اچھے تھے ایڈم، تم سب کچھ اچھے سے سنبھال رہے تھے۔ ایک درخت کے قریب ایڈم رک گیا، اس کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی، بھویں بچھ گئیں۔ سارے اچھے نہیں تھے، میں ایک دو جگہ گڑبڑا گیا تھا۔ میرا مطلب تھا آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہی نہیں، وہ افسوس اور بے یقینی سے بولا۔ آپ مجھے سائمن کے پاس اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر یہ انٹرویو میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں نے آپ کو اتنے میسج کیے، یاد دلائے، مگر آپ… صدمے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اوہو، میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گی، میں اصل میں تھوڑی… رہنے دیں، اب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست اس لیے نہیں ہوتے چیتالیہ کہ… خیر، دوست تو شاید کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ایک میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے انٹرویو دیکھا۔ سچ کہتے ہیں خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، آپ بس اپنے کام نپٹائیں۔ اس نے فون کان سے ہٹا دیا اور زور سے پاور بٹن دبا دیا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ لب ابھی تک بھنچ رکھے تھے اور ماتھے پہ بل تھے۔ غصہ زیادہ تھا یا شاید صدمہ، وہ جو بھی کر لے، چاہے شاہی مورخ بھی بن جائے، بادشاہوں کے محلات میں اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، رہے گا ایک شاہی نوکر ہی۔ چیتالیہ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی خوشی میں شریک ہو کے زور سے کوئی بارش اس کے سر پہ لگی تھی۔ ایڈم تیورا کے اوندے منہ فٹ پاتھ پہ آ گرا۔
لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، پھر بددقت اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں، ہر شے سلو موشن میں ہوتی دکھائی دینے لگی۔ دو آدمی ہاکی کی سٹک لیے کھڑے تھے، دونوں گنجے اور تنومند تھے۔ ایک کے بازوؤں پہ ٹیٹو صاف نظر آ رہے تھے، وہ دونوں مخالف سمتوں سے اس کو ہاکی کی سٹک سے پیٹ رہے تھے۔ ایڈم کا دماغ بار بار اندھیروں سے ابھر کے ڈوبنے لگتا، اس نے ہاتھ ہلانے چاہے مگر سر کی چوٹ شدید تھی، جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک نے چند ضربیں لگائی اور رک گیا، دوسرے نے زور سے بوٹ سے ٹھوکر ماری اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر جھکا۔ ایڈم نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا بھائی، تمہارا مینٹور سلام کہہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ دوسرے نے زور سے ہاکی اس کے سر پہ ماری۔ سلو موشن فلم ختم ہو گئی۔ خون کی نمی، درد کی شدت اور گھپ اندھیرا۔ ایڈم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کوئی اس کے قریب تیز آواز سے بولا تھا، جو اس نے ایک دم ہڑبڑا کے آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھولتے ہی ایڈم کا ہاتھ فوراً جیب تک گیا، جیسے وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں پستول نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، وہ جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ذہن کے کسی نہا خانے میں کسی نے سرگوشی کر کے بتایا کہ پستول تو قدیم ملاقہ میں کھو چکا تھا، مگر وہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ کیا حملہ آوروں نے اسے اغوا کر کے قید کر دیا ہے؟ اس نے پلکیں جھپکائیں، تیز روشنی چھٹنے لگی، بازو کے جکڑے جانے کا احساس شدید ہوا۔ آرام سے، آرام سے، اس تسلی آمیز آواز کو ایڈم لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ اس نے سر ذرا ترچھا کیا اور پلکیں بے یقینی سے جھپکائیں۔ چند لمحوں میں سارا منظر واضح ہو گیا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا، یہ ایک بڑا سا پرائیویٹ روم لگتا تھا، اے سی چلا تھا، دیوار پہ ٹی وی اسکرین نصب تھی، اس کے سر اور دائیں بازو پہ پٹیاں بندھی تھیں، ایک آنکھ سوجی ہوئی نیلو نیل تھی، گو کہ وہ خود ابھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ کے پاؤں والی طرف کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، سبز ہوڈ گردن پہ پیچھے گرائے، سیاہ بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ سینے پہ بازو لپیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کرسی کو بیڈ کے قریب لا کے رکھے ایبو بیٹھی تھی، ایڈم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور آنسو مسلسل گراتی وہ کچھ پڑھ کے اس پہ پھونک رہی تھی۔ ایڈم نے نگاہیں مزید ترچھی کیں تو ایبو کو قریب اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے خراب گلے کی سی آواز میں پوچھا۔ لوکل پولیس کو تم سڑک پہ زخمی حالت میں ملے تھے، انہوں نے تمہارا فون آن کیا تو میری کال آتے دیکھی، وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ وہ تمہیں ہسپتال لے آئے اور میں نے تمہارے پیرنٹس کو بلا لیا، داتن بھی رات یہیں تھی، وہ ابھی گئی ہے، تم قریباً 8 گھنٹے سے یہاں ہو، فکر نہ کرو، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، پٹیاں باندھنی پڑیں گی مگر پلستر وغیرہ نہیں لگے گا۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم، محمد صاحب قدرے تلخی سے اس کو دیکھ کے بولے، کہ آپ اس کو ہسپتال لے آئیں اور یہ کمرہ بک کروا دیا، مگر ہمیں مزید آپ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم یہ کمرہ افورڈ کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ بڑے لوگوں کی دوستی نے میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچایا ہے، اب ہمیں اس کو گھر لے جانے دیں۔ وہ شہرت، وہ تعریفیں، وہ اسٹوڈیو کی روشنیوں کی چکا چوندھ رات تک انہیں اچھی لگی تھی، مگر ایڈم کی یہ حالت اگر اس کی قیمت تھی تو نہ بھئی، وہ ایک سیلز مین ہی اچھے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں ٹھیک تھے۔ باپا، ایڈم نے نرمی سے انہیں ٹوکا، تالیہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ میری اپنی چوائس تھی، وہ بددقت بول رہا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، اور یہ سب سائمن نے کروایا ہے، جس نے بھی کروایا ہے، اب تم بس کرو اس قصے کو، کل سے میری دکان سنبھالو۔ وہ پریشانی اور خفگی سے کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بڑے لوگوں والی زندگیاں راس نہیں آتی بیٹا۔ آپ کو لگتا ہے بڑے لوگ بڑے پیدا ہوتے ہیں؟ کرسی پہ بیٹھی لڑکی بڑے صبر سے پوچھنے لگی۔ میڈم، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ رخ موڑے تالیہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھے، ایبو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے کچھ پڑھ کے دم کر رہی تھی۔ کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا، جن کو امیر ماں باپ کی بے تحاشا دولت مل جائے، ان کو بھی اس دولت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آسانی سے کچھ نہیں ملتا محمد صاحب۔ یہ ایڈم کے کیریئر کی پہلی مشکل تھی، اگر یہ اس پہ ہار مان لے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا تھا؟ میں ہار نہیں مان رہا، وہ قدرے خفگی سے بولا، مگر تالیہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ سارے بڑے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب ایڈم کی ایبو نے بڑے لوگوں کی محفل میں ایڈم کے تایا کا خواب سنایا تھا تو سارے بڑے لوگ ہنسے تھے، صرف میں نے آمین کہا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ایڈم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس وقت ایڈم کو سچ بولنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایبو نے چونک کے اسے دیکھا۔ محمد صاحب ناراض سے رخ موڑے کھڑے رہے، اور ایڈم؟ وہ بالکل دنگ رہ گیا۔ 3 چاند والے جزیرے کے خزانے کا راز پا لینا اس خواب کی تعبیر نہیں تھا ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہی تھی، تمہارے تایا کے خواب کے مطابق تمہیں زمین میں چھپے خزانوں کا وہ راز ملنا تھا جو تمہیں بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ اس وقت تمہاری لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں؟
عرب شہزادوں اور کئی ملکوں کے وزرائے اعظم کے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولا، اور ان سب حکمرانوں نے کرپشن کا پیسہ آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کے خزانے ہانگ کانگ میں چھپے ہیں۔ تمہیں خزانے نہیں ملنے تھے، صرف ان کا راز ملنا تھا، اور آج تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یوں ان کا نام آئے گا۔ سائمن بیس صرف تمہیں ڈرا دھمکا سکتا ہے، مار نہیں سکتا۔ اگر اس وقت تم ان حکمرانوں سے ڈیل کر لو اور ان کے آف شور راز نہ بتاؤ تو تم کتنی دولت کما سکتے ہو، جانتے ہو؟ سفید دیواروں والا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ ایڈم بنا پلک جھپکے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کو دھیرے دھیرے بولتے سن رہا تھا۔ اگر تم سچ بولو تو دنیا جان جائے گی کہ نئے دور کے بادشاہ نئے دور کے کاغذی سونے کو فائلوں کے صندوقوں میں بھر کے کاغذی جزیروں میں کیسے چھپاتے ہیں۔ میرے فاتح اور تمہارے سر پہ پھرتے اس ہما کا مطلب حکمرانی ملنا نہیں تھا۔ ہما وہ پرندہ ہے جو جلنے کے بعد اپنی راکھ میں سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے پرندے اب نہیں پائے جاتے، ایسے لوگ بھی اب کم ہی پائے جاتے ہیں۔ میرا ہما، اس نے تھوک نکلی اور مسکرا کے کہتی گئی، میرا دل راکھ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ زندہ کھڑا ہونا تھا، تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنا۔ تمہارا ہما بھی اس خوفناک آگ میں سے گزر کے تمہیں ملے گا، اور ان کا ہما کیا ہے میں نہیں جانتی، مگر ہم تینوں کو کوئی خزانہ، کوئی حکمرانی نہیں ملنے والی۔ ہمیں صرف اپنے نئے راستوں کا تعین کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ تینوں اب اسے دیکھ رہے تھے۔ بیڈ پہ پٹیوں میں جکڑے ایڈم کا چہرہ بے یقینی اور سوگواریت میں ڈوبا تھا۔ اسے اپنی ماں کے اس خواب کا بار بار ذکر کرنے پہ واقعی شرمندگی ہوتی تھی، مگر دل کو ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی خزانوں کا مالک بنے گا۔ مگر سچے خوابوں کی تعبیر بہت ہی ٹرکی چیز ہے، یہ پوری ہو کے بھی ادھورے قصے چھوڑ جاتی ہے۔ بالآخر اس نے نڈھال سی گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ ایڈم سچ بولے گا اور ساری دنیا کو ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ گٹ۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بڑے تحمل سے مسکرا کے اس کے ماں باپ کو دیکھا۔ آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیے، ویسے بھی جذباتیت میں کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، ہمیں اس وقت اہم کام کرنے ہیں، شکریہ۔ اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ایڈم کو، جس نے آنکھیں جھپکا کے انہیں تسلی دی۔ محمد صاحب ابھی تک خفا تھے مگر چپ تھے، اور ایبو آنسو صاف کر رہی تھی۔ دونوں نکلنے لگے تو تالیہ نے پیچھے سے پکارا، اور بائی دی وے، اس روم کا بل میں نہیں دے رہی، ایڈم خود دے گا، اور دروازہ کھڑاک سے بند کر دیا۔ ایڈم نے حیرت سے اسے دیکھا، اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اب آ جائیں گے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھولا۔ اس کے ماں باپ جا چکے تھے اور باہر داتن اور ایک نرس کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر آئے اور تالیہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ تالیہ، ایڈم چونکا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑے اسکامرز کون ہوتے ہیں؟ سیاست دان، اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے ایک بات سیکھی ہے۔ اس نے سبز کوٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے ہاتھوں میں گھماتی اس کے سرانے آ کھڑی ہوئی کہ جب بھی آدمی زخمی ہو تو ڈاکٹر سے پہلے میڈیا کو بلائے، اور ساتھ ہی اس نے مٹھی میں خنجر کا دستہ پکڑے اس کے بازو پہ یکے بعد دیگرے 3 وار کیے۔ ریشم کے چیرے جانے جیسی آواز آئی اور اس کے بازو پہ 3 لکیروں کی صورت خون بہنے لگا۔ وہ چلایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے تالیہ کو دیکھا۔ واٹ دا؟ ہاں، اب بات بنے گی۔ اس نے رومال سے چاقو کا پھل صاف کرتے ہوئے اس کے بازو پہ لگے 3 کٹس کو دیکھا اور داتن کو اشارہ کیا۔ داتن فوراً آگے آئی اور موبائل سے اس کی چند تصاویر لیں۔ پھر نرس تیزی سے ٹرالی دھکیلتی اور اس کا زخمی بازو پکڑ لیا۔ ایڈم کے بازو میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے تالیہ کو دیکھا، جو 2 انگلیوں سے رومال پکڑے اپنے خنجر کو صاف کر رہی تھی۔ اسے متوجہ پا کے کندھے اچکائے اور خون آلود رومال ڈسٹ بن میں اچھالا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب شہزادی نے ایک گستاخ پہ تشدد کروایا ہو۔ میرا سارا بازو لہو لہان کر دیا آپ نے، وہ غرایا تھا۔ او ہیرو، ریلیکس کرو۔ داتن نے موبائل سے نظریں اٹھا کے اسے گورا۔ سائمن کے بندوں کے لگائے زخم فوٹوز میں اتنے دلچسپ نہیں لگ رہے تھے جتنے یہ لگ رہے ہیں۔ دلچسپ زخم؟ یہ دلچسپ زخم کیا ہوتے ہیں؟ اف! نرس اس کے زخموں پہ کوئی مایا ڈال رہی تھی۔ جلد جلنے لگی تو اس نے کراہ کے آنکھیں بند کیں۔ ہم نے ان تصاویر کی ڈیل موہت سے کی ہے۔ تم جانتے ہو موہت اس وقت کا سب سے بڑا پرائم ٹائم اینکر ہے۔ اس کا چینل سب سے پہلے تمہاری یہ لہو لہان تصاویر نشر کرے گا۔ ابھی آدھے گھنٹے میں وہ تمہارا انٹرویو کرنے آ رہا ہے۔ سائمن نے تمہیں گھائل کر کے تمہیں مزید مشہور بنا دیا ہے۔ اب تم چھوٹے موٹے چینلز کو انٹرویو نہیں دو گے۔ ان انٹرویوز اور تصاویر سے تم بہت سے پیسے کمانے جا رہے ہو۔ سیلیبریٹی بننے کا وقت آ گیا ہے ایڈم۔ اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں چندیائے تالیہ کو دیکھا۔ نرس تیزی سے اب اس کی پٹی کر رہی تھی۔
तो हम आउच दांत कचकचाए, हम इस चीज़ को हांगकांग पेपर्स और दूरी निगारा मलायो की मज़ीद तशहीर के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बात समझ में आने लगी मगर गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम सारी कौम की तवज्जो लेना है और वो तुम अब ले चुके हो। तुम्हारी किताब के रिलीज़ का यही मुनासिब वक्त है। मगर अभी तो वो मैंने सिर्फ आधी लिखी है। हम इसका हल निकालेंगे एडम, सब्ज सूट वाली लड़की मुस्कुराते हुए कह रही थी। और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई हूँ? खून पानी से गाढ़ा होता है, यही कहा था ना तुमने फ़ोन पे। एडम ने खफीफ सा होकर नजरें चुराई। वो तो यूं ही एक मुहावरा। ओह, ये मुहावरा बोला था एडम ने। दातिन जो अपने फ़ोन पे लगी थी सर उठा के हैरत से पूछने लगी। वो दोनों रुख मोड़ के उसे देखने लगी। ओ हीरो, इसका मतलब ये नहीं होता कि खूनी रिश्ते दोस्तियों से बढ़कर होते हैं। असल मुहावरा कभी नहीं पढ़ा तुमने? द ब्लड ऑफ द कॉविनेंट इज थिकर देन द वाटर ऑफ द वोम, यानी जंग में बहाया गया खून सिपाहियों को रहम माँ की कोख के पानी से ज़्यादा गाढ़े और मजबूत बॉन्ड में बांध देता है। बाज़ दोस्तों से ताल्लुक़ खूनी रिश्तों से ज़्यादा गहरा होता है। तुम किताबें नहीं पढ़ते क्या? वो इसे बस देख के रह गया, फिर थूक निकला। हलक में नमी सी फंस गई थी, नज़रें झुका लीं। आपके अपने मसले ज़्यादा बड़े थे, मुझे समझना चाहिए था। मगर तालिया ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा दिया। आपने देर से देखा मगर देख लिया, यही बहुत है। फिर मुस्कुराहट सिमटी। एक मिनट, आपने वो देखा भी है या? ओ खुदाया, आपने अभी तक वो नहीं देखा? एक 30 मिनट की वीडियो नहीं देखी गई आपसे? वो गुस्से से बोला तो तालिया ने सुस्ती से कंधे उचकाए। अच्छा भाई, देख लूँगी तुम्हारा बोरिंग इंटरव्यू। फिल वक्त तुम मोहत के इंटरव्यू पॉइंट्स पे गौर करो। इंटरव्यू पॉइंट्स पे गौर करो। मगर एडम ने खफिए से चेहरा दातिन की तरफ फेरा, जो इन दोनों से दूर खड़ी अपने फ़ोन पे एडम की तस्वीर मोहत को भेज रही थी। आपने देखा इंटरव्यू? दातिन ने ऐनक के ऊपर से नज़रें उठाकर उसे देखा। मैंने भी देखना था? वोल्टा हैरान हुई। पट्टियों में जकड़ा एडम दांत पीस के रह गया। जवाब बहुत सारे आए मगर उसने गहरी सांस ली और तालिया को देखा। मोहित का इंटरव्यू मुझे फ्लॉप कर देगा। जैसे साइमन मेरा हैंडल शेयर करने के बाद इखलाकी तौर पे मुझे बुरा भला नहीं कह सकता था, इसी तरह उसे अपना भाई कहने के बाद अगर इस पर इस हमले का इल्ज़ाम लगाऊं और कहूं कि एक सीनियर सहाफ़ी मुझसे जेलस हो गया तो जानती हैं लोग मुझ पर थूकेंगे। और साइमन, वो अफसोस से करके कहेगा कि ये कल का बच्चा जिसको मैंने इतना सपोर्ट किया, इसको चांसेस दिलवाए, शोहरत की हवस में मुब्तला अपने उस्ताद को बुरा भला कह रहा है। उफ चेतालिया, मैं साइमन पर इल्ज़ाम लगा के बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाऊंगा। तालिया और दातिन ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर एडम को। किसने कहा कि हम साइमन पर इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं? जी तो कहानी गो लिसनर्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।